बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, आज तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। नैब ने एवन फील्ड केस के अंदर कार्रवाई का आगाज़ किया और 8 मिलियन की जो रकम है, जो जुर्माना है, वो नवाज शरीफ से उसको रिकवर करने के लिए कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ये जदादे कहाँ कहाँ पर हैं और किस तरह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और ऑप्शंस लीगल्स क्या मौजूद हैं, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात उस दिन से शुरू हो गए जब से मरीम नवाज़ ने इस जमात के अंदर कदम रखा और अब ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अंदर की कहानी हम राय साहब से सुनेंगे। अब मज़ीद इख्तलाफात सामने आए हैं और कुछ अहम पैगाम नवाज शरीफ साहब को दिए गए हैं और ये किस शख्सियत ने दिए हैं, इस पर राय साहब तफसील से जो है वो अपना तज्ज़िया भी पेश करेंगे और ख़बर भी हमारे साथ शेयर करेंगे। और आखिर में इंतखाबी इस्लाहात, अपोजिशन की जमातें अब इकट्ठी होने की कोशिश कर रही हैं। कुछ मुलाकातें भी हुई हैं राहदारियों के अंदर पार्लियामेंट की, और किससे मुलाकात हुई, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब और नैब की कारकर्दगी। नैब की कारकर्दगी के हवाले से मैं हमेशा, राय साहब आपको पता है कि मैं तनकीद करता हूं कि कन्वर्ट नहीं कर पाए और रिकवरीज उस तरह नहीं हुई, और बहुत सारी अब बातें आप भी हमेशा शेयर करते हैं कि इरफान, इसमें मसला ये है कि अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, नैब करे तो करे क्या। अब 1999 से 2016 तक अगर ऐसा हम देखें, नैब ने 281 अरब रुपए जो हैं वो बरामद किए हैं। ठीक है, ये डिटेल्स हैं। अच्छा, इसके बाद 2017 में नैब ने 8 अरब, 2018 में 28 अरब की रिकवरी की और 2019 में 141, जबकि 2020 में 323 अरब बरामद किए हैं। ये कारकर्दगी है नैब की। और रवां साल यानी अब तक अगस्त तक जो है 36 अरब से ज़ायद की रिकवरी की जा चुकी है और इस वक्त 1335 अरब मालियत के 1274 रेफरेंसेस अदालतों में मौजूद हैं। सर, ये अब तक का नैब की जो 1999 से लेकर अब तक की कारकर्दगी की समरी मैंने आपके सामने रखी। मैं काफ़ी देर से कह रहा था कि खुदारा नवाज शरीफ और बाकी जितने भी लोग हैं, यानी ये मसला सिर्फ नून लीग का नहीं है। हम बार बार बात राय साहब नून लीग की करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद ये भी पार्टी हैं। मसला ये है कि अदालतों में केसेस उनको कन्वर्ट करना, सजाओं के अंदर रेफरेंसेस फाइल करें, रिकॉर्ड पर जो चीज़ें मौजूद हैं रिजल्ट्स दिए जाएं, और टाइम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है तनकीद करेंगे, लेकिन राय साहब टाइमिंग को देखा जाए, चेयरमैन की एक्सटेंशन का मामला और अब दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के 8 जो मिलियन जो डॉलर्स हैं, पाउंड्स कहें या डॉलर्स कहें, वटेवर, इसकी रिकवरी अब होगी, यकीन दहानी करा दी गई है, लिस्ट जारी हो गई है। कैसे देखते हैं टाइमिंग को भी और कारकर्दगी को भी और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी? देखिए आशमी साहब, पहले तो हमें यह देखना होगा कि चेयरमैन नैब का तकर्रुर किसने किया था। चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया था शाहिद खाकान अब्बासी ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जो आज चेयरमैन नैब के खिलाफ तकरीरें करते हैं। और कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाहिद खाकान अब्बासी की नहीं होती जिसमें वो चेयरमैन नैब पर तनकीद ना करें। चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया था उस वक्त के अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने, क्योंकि एक लीगल रिक्वायरमेंट थी कि प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर के साथ मशावरत करके चेयरमैन नैब का तकर्रुर करता है। और आप क्या समझते हैं या हमारे व्यूअर्स क्या समझते हैं कि उस वक्त ये दोनों जमातें जिनकी क़यादत पर संगीन करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इन्होंने जब चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया था तो क्या सोचकर किया होगा? उस वक्त तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि ये चेयरमैन नैब हमारे ऊपर, यानी हमारी क़यादतों के ऊपर जो मुकदमात हैं उनको आगे लेकर नहीं चलेंगे और हमारी क़यादतों के ऊपर कोई नए मुकदमात नहीं खुलेंगे। इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत इन्होंने चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि चेयरमैन नैब के टेन्योर में नून लीग की क़यादत के खिलाफ भी मुकदमात बने, वो आगे भी बढ़े, फिर जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसके खिलाफ मुकदमात बने, वो भी आगे बढ़े। और जो आपने अपने इंट्रो में बताया नैब की कारकर्दगी के मुतल्लिक, इससे तो ये साबित हो गया कि कम से कम मौजूदा चेयरमैन नैब का जो टेन्योर था, इसके अंदर जो इससे पहले कोई 16-17 साल की कारकर्दगी थी नैब की, उससे कई गुना बेहतर कारकर्दगी रही है नैब की। क्योंकि जो 3 साल तहरीक इंसाफ के गुजारे हैं, पिछले 3 साल,
اس دوران نیب کی ریکوریز پچھلے 16-17 سال کی ریکوریز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نیب نے کوئی بہت برا پرفارم نہیں کیا. اب آ جائیں ان کی ایکسٹینشن کے متعلق. دیکھیں 9 اکتوبر کو ان کی جو پہلی مدت ملازمت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. 4 سال کا ان کا ٹینیور تھا، اور جو نیب کے قوانین ہیں اور جن قواعد و ضوابط کے تحت چیئرمین نیب کا تقرر کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک شک لکھی ہوئی ہے، اور اس شک کے تحت الفاظ یہ لکھے گئے ہیں کہ نان ایکسٹینڈیبل، یعنی یہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی. اب حکومت اگر یہ ایکسٹینشن کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے 2 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ نئی قانون سازی کریں، اور نئی قانون سازی کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 9 اکتوبر 2.5 ہفتے بھی نہیں رہ گئے، تو نئی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی. پھر جو پچھلا قانون ہے اس کے اندر اگر ترمیم کرنی ہے اس کے لیے بھی وقت بہت کم رہ گیا ہے. اب ایک آپشن کسی ایک وزیر نے حکومت کے سامنے یہ بھی رکھا تھا کہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے چیئرمین نیب کو توسیع دی جائے کچھ عرصے کے لیے، جب تک کہ پارلیمنٹ سے تحریک انصاف قانون سازی کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ جاتی. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن کے جو ایسے قانونی حلقے جن کا بڑا قریبی تعلق ہے اپوزیشن کے ساتھ، جو ہر ایسے موقع پہ جب اپوزیشن مشکل میں آتی ہے تو وہ ہڑتالیں وغیرہ بھی شروع کر دیتے ہیں، حکومت کو بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چیئرمین نیب کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کوئی ایکسٹینشن دی گئی یا ایک عارضی ایکسٹینشن دی گئی کہ جب تک قانون سازی نہیں ہوتی تو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے معاملہ چلایا جائے، تو ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو پھر بہت اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہاں سے یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے اور اس کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے. پھر حکومت کی اپنی صفوں کے اندر وزیر خزانہ شوکت ترین اور اسد عمر سمیت کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن نہ ہو. اور اس میں جو نیب کے ذرائع کا موقف ہے ان کا موقف تو یہ ہے کہ شوکت ترین جب وزیر خزانہ نہیں بنے تھے تو یہ اپنے ایک کاروباری پارٹنر کے لیے اس وقت چیئرمین نیب سے ریلیف بھی مانگنے آئے تھے، لیکن چیئرمین نیب نے اس وقت ریلیف نہیں دیا تھا. تو اس وجہ سے بھی شوکت ترین چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب نہ رہیں. اور بنیادی طور پر اصل میں اسد عمر اور شوکت ترین جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں بھی تھوڑی نرمی لائی جائے، کیونکہ ان دونوں وزراء کا خیال یہ ہے کہ نیب کے قوانین کی وجہ سے جو پاکستان کی افسر شاہی ہے یا بیوروکریسی ہے یا جو کاروباری طبقہ ہے وہ بھی تھوڑا سا خوفزدہ ہے اور اس سے ہماری معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن جو فگرز ہیں نیب کی ریکوری کے ان کو دیکھا جائے تو نیب کی پرفارمنس کسی بھی صورت بری نہیں لگتی. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ نیب نے جو کیسز بنائے، ہم کہتے ہیں کہ کنورٹ نہیں ہوئے، نیب نے جو کیسز بنائے ہیں ان کا کنورژن ریٹ بھی پچھلے 17 سال کے مقابلے میں اس فرسودہ نظام اور ایک ایسا قانونی نظام جو کرپٹ لوگوں کو تحفظ دیتا ہے، جو ایسے کرپٹ لوگوں کو تحفظ دیتا ہے جن کے پاس اپنے مقدمات لڑنے کے لیے بہت بڑے بڑے چیمبرز کے وکلاء موجود ہیں، بہت بڑی بڑی وکلاء کی ٹیمز موجود ہیں، اس کے باوجود نیب نے جو کیسز بنائے ہیں ان میں کنورژن بھی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے. یہاں پر جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان کو اس نظام کو تبدیل کرنے میں جس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ شریف فیملی کو کتنے خاص حالات میں لاہور کی عدالتوں سے اور لاہور کی اعلیٰ عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. تو کیا اس میں بھی کوئی نیب کا قصور ہے؟ اور یہ جو اب جرمانے کی بات کی جا رہی ہے کہ 8 ملین پاؤنڈ کا جو جرمانہ کیا گیا، تقریباً 1 ارب 85 کروڑ روپے بنتے ہیں یہ اس وقت جو کرنسی کی ویلیو ہے. تو اب یہ بھی انیشیٹو بہرحال نیب کا ہی ہے، آپ ایک ایکسٹینشن کا معاملہ تو سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن نیب کا ایک انیشیٹو ہے کیونکہ جو کیس تھا میاں نواز شریف کے خلاف، اس میں وہ جب اپیل میں گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جون میں ان کی اپیل ریجیکٹ کر دی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 10 سال کی سزا تھی میاں نواز شریف کو احتساب عدالت نے جو دی تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیکنیکل طریقے سے اپ ہولڈ رکھا. اس کے ساتھ ساتھ ان پر جو 8 ملین پاؤنڈز کا جو جرمانہ تھا، جو 1 ارب 85 کروڑ روپے کا جرمانہ ہے، اس کو بھی انہوں نے اپ ہولڈ کیا. اسی طرح اگرچہ مریم نواز کی اپیل تو ابھی پروسیس میں ہے، لیکن شریک ملزم کے طور پر ان کو بھی 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی اور کوئی 2 ملین پاؤنڈز کا جرمانہ ان کے اوپر بھی کیا گیا تھا. تو اب نیب نے اگر ایک انیشیٹو لیا ہے
اور میاں نواز شریف کی جو زرعی اراضی ہے اس کی تفصیلات بھی نکالی ہیں، ان تفصیلات کے متعلق ڈی سیز کو خطوط بھی لکھے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کو فروغ کر کے، یعنی میاں نواز شریف کی یہ جائیدادیں فروغ کر کے یہ 1.85 ارب روپے تو کم سے کم ریکور کیے جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت کیا نیب نے دی تھی یا کسی احتساب عدالت نے دی تھی؟ وفاقی حکومت شورٹی بانڈ مانگتی رہ گئی، 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر آپ کی جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے جانے دیا میاں نواز شریف کو باہر۔ شہباز شریف کی زبانی گارنٹی پہ، زبانی ضمانت پہ جانے دیا، اور شہباز شریف نے کہا کہ میری ضمانت ہے کہ 12 ہفتوں میں وہ علاج کرا کے واپس آ جائیں گے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے تو اتنا بھی تردد نہیں کیا کہ شہباز شریف کو واپس ایک مرتبہ تو بلا کے پوچھ لیتے کہ آپ نے جو گارنٹی دی تھی، جو ضمانت دی تھی، اس کا کیا بنا؟ تو وہ جو 50 روپے کا سٹیمپ پیپر ہے ہاشمی صاحب، وہ آپ کا، میرا اور اس ملک کے جو 21 کروڑ عوام ہیں ان کا آج تک منہ چڑھا رہا ہے۔ اور جو میاں نواز شریف وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں ہم سب کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ روک سکو تو روک لو۔ تو یہ وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بڑی محنت سے ہاشمی صاحب ان دو جماعتوں نے، مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے، بہت منصوبہ بندی کے ساتھ، ایک طویل جو ان کے ذہن میں منصوبہ بندی تھی اس کے تحت یہ پورا کرپٹ نظام تشکیل دیا۔ اس میں ہمارا قانونی نظام بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ لوور کورٹ سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، وکلاء کے چیمبر سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، پھر کس طریقے سے جو جج صاحبان ہیں مخصوص، ہم سب جج صاحبان کی باتیں نہیں کر رہے، ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن پھر یہ اپر کورٹس میں آتے ہیں، ہائر کورٹس میں آتے ہیں، اور پھر وہ جو سارا نیکسس ہے وہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ آج تک آپ دیکھ لیں گوگل کر کے، اور شہباز شریف کی جو جسٹس قیوم کو کال ہے کہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو اتنے سال سزا دلوانی ہے، اتنے سال سزا دلوانی ہے، تو یہ تو نظام ہی ایسا ہے۔ لیکن اس نظام کے ہوتے ہوئے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی نیب کی پرفارمنس ہے، اس کو 2-3 مرتبہ پرائم منسٹر بھی اپریشیٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ نیب کی ریکوریز ہمارے دور میں بہت زیادہ رہیں، وہ کوئی آئیڈیل نہیں لیکن بہت بری نہیں رہی۔ اس سے پہلے جو نیب چل رہا تھا، جو اس نظام کے اندر کرپٹ لوگوں کا دفاع کرتا تھا، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ اتنی طوالت اختیار کر جاتے تھے کہ آخر میں ہمیں یاد ہے کہ آصف علی زرداری کے جو کیسز تھے، کیا ہوا؟ ان کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا۔ جب ان کا پورا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا تو آصف علی زرداری جیسی شخصیت جن کی مبینہ کرپشن کے قصے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی زبان زد عام تھے، ان کو بھی ریلیف مل گیا، وہ بھی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آ گئے جیلوں سے، اور آج جو ہے ہمیں اخلاقی بھاشن آصف علی زرداری بھی دیتے ہیں، میاں نواز شریف بھی دیتے ہیں۔ تو یہ نظام کا قصور زیادہ ہے، نیب کا قصور کم ہے۔ راج صاحب، یہ تو اب انہوں نے بھی یہ طریقہ کار زرداری صاحب سے سیکھ لیا کہ ریکارڈ کو غائب کروایا جائے، لوگوں کو انفلوئنس کیا جائے۔ جب ریکارڈ ہی نہیں ہوگا تو پھر کاہے کا کیس اور کہاں کے الزامات، یہ سب کچھ اسی طرح ہیں۔ آپ کو شاید میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور اپنے ویورز کے ساتھ بھی۔ راج صاحب، میری آج اشتر اساف صاحب سے بات ہوئی اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ عدالت جا سکتے ہیں، اور قطع نظر اس کے کہ قانون کیا کہتا ہے اور کیا چیزیں موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر قانون میں گنجائش بھی موجود ہو، عرفان یہ نہیں جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ، رائے صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب یہ سعودی عرب گئے تو تمام جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط کر لی گئی، اور پھر اس کے بعد انہیں واپس مل گئی، کیونکہ اس لیول کے اوپر، کیونکہ فیصلہ نیب کا ہے، اگر کسی اپر عدالت میں جاتے ہیں، ہائر کورٹ میں جاتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر ایک سند ہو جائے گا، معاملہ مہر لگ جائے گی، اور پھر اس کو انڈو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ رائے صاحب، یہ تو چیز بالکل ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب اپنی ایک سیاست کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب ایک اپنی سیاست کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں ضرور بتائیں پارٹی کے اندر کیا سیاست ہو رہی ہے؟ مریم نواز کے بیانات، آج بھی انہوں نے کچھ کہا کہ اتحاد کی ضرورت ہے، متحد رہنا چاہیے، سب مل کر چلیں، لوگ ہمیں دو بیانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ سر، یہ کیوں انداز بدلے ہوئے ہیں؟ نون لیگ کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ ایک تنظیمی اجلاس ہوا، وہاں پر بھی کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں اور خاص پیغام ایک خاص شخصیت کو پہنچایا گیا ہے۔ جی دیکھیے، پارٹی کے اوپر قابو پانے کی، پارٹی کے اندر کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ تو موجود ہے، اور یہ جنگ شروع کی ہے مریم نواز نے، اور شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ شاہد خاقان عباسی اور پرویز رشید ان دو شخصیات کو لگام دیں۔ لیکن اصل میں ہاشمی صاحب، ہم جانتے ہیں کہ یہ پیغام جب انہوں نے میاں نواز شریف کو پہنچایا ہے
تو اصل میں ان کا یہ پیغام مریم نواز کے لیے تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مریم نواز کی اجازت کے بغیر یا ان کی شے کے بغیر تو شاہد خاقان عباسی جس طرح سے شہباز شریف کے خلاف بیانات دیتے رہے ہیں، اس کے بغیر تو وہ اس طرح کے بیانات نہیں دے سکتے۔ شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ پارٹی صدر تو میں ہوں، لیکن میری بڑی سبکی ہوتی ہے، بلاول بھٹو میرے اختیارات کے متعلق سوال اٹھاتے ہیں، میڈیا میرے متعلق سوال اٹھاتا ہے، ٹاک شوز میں میرے بارے میں بات ہوتی ہے کہ کبھی جاوید لطیف اٹھ کر ایک ٹاک شو میں میرے بیانیے پر سوال اٹھاتے ہیں، ساتھ میرے متعلق یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی کسی اسائنمنٹ پر ہوں اور میاں نواز شریف کے خلاف سازش کر رہا ہوں، اور اسی طرح شاہد خاقان عباسی۔ تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف اصل میں مریم نواز کی شکایتیں کر رہے ہیں۔ تو پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ جب پارٹی کو، کسی بھی پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہو کہ ان کے لیے آگے امید کی کوئی کرن نہیں ہے، جب پارٹی بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو، جب پارٹی کو لگ رہا ہو کہ ان کے ہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے، ان کا ایک لیڈر جو ہے اس کے پاس کوئی ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی احتجاجی تحریک چلائے، اوپر سے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی ہیں، تو اس سے پھر پارٹی ڈی مورلائز بھی ہوتی ہے۔ پھر اس طرح کی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ جس قسم کا بیانیہ لے کر چلنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اخلاقی گراؤنڈ بھی موجود نہیں ہے، خود آپ لندن میں بھی موجود ہیں، کرپشن کے مقدمات بھی ہیں، تو اس سے تو پھر پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، جو ان کے رہنما ادھر موجود ہیں پاکستان کے اندر ان کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی۔ تو یہ پورا ایک جو کشمکش ہے پارٹی کے اندر وہ چل رہی ہے۔ آج رانا ثناء اللہ نے تو اشاروں کنایوں میں اور انڈائریکٹلی یہ بات تسلیم بھی کر لی کہ پارٹی کے اندر اس طرح سے ایک واضح اختلاف رائے ہے، لیکن یہ جو اختلاف رائے ہے اب پراپر آپ کہہ سکتے ہیں کیمپس کے اندر بڑھ چکا ہے۔ شہباز شریف کے کیمپ کے لوگ جو ہیں، جن میں رانا تنویر بھی شامل ہیں، خواجہ آصف بھی اب اس کیمپ میں شامل ہو چکے ہیں، یہ کھل کر اب مریم نواز کے کیمپ کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں شہباز شریف کے کہنے پر، اور مریم نواز کے کیمپ کے جو لوگ ہیں وہ شہباز شریف کے اوپر بیان بازی کر رہے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ شہباز شریف اپنی مفاہمتی پالیسی کی وجہ سے کوئی ڈیل نہیں لے سکے۔ ان کو جو مزاحمتی گروپ ہے ان کو یہ افسوس ہے، اور جو مفاہمتی گروپ ہے ان کو یہ افسوس ہے کہ میاں نواز شریف نے جو مزاحمتی پالیسی اپنائی تھی، جس کے اندر انہوں نے ہمیں جھونکا، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات بھی برداشت کرنی پڑی، تو اس کے بھی کوئی نتائج نہیں آئے۔ تو اس وقت ایک ڈیسپریشن میں یہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی پارٹی کو آگے کوئی ایسی واضح صورتحال نظر نہ آ رہی ہو کہ اس کے کوئی اقتدار میں آنے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے، تو پھر اس طرح کی ڈیسپریشن دیکھنے میں ملتی ہے، اور اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہوگا 2023 میں، اس میں پی ٹی آئی کو ایک واضح ایڈوانٹیج حاصل ہوگا، اور اگر پی ٹی آئی نے کوئی بہت بڑی غلطیاں نہ کی تو 2023 کا الیکشن بھی پی ٹی آئی جیتے گی اور عمران خان ہی پرائم منسٹر ہوں گے۔ راز صاحب، اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب تو ان کو اپنے سائے پہ بھی جو ہے وہ یقین نہیں رہا کہ خبر جو ہے وہ اندر سے باہر نہ نکل آئے، اور ملتان کے اندر وہاں پر تو فون بھی رکھوا لیے گئے۔ اور ہیونگ سیڈ دیٹ، سر اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں، چونکہ اعتماد نہیں ہے اور اعتماد کا فقدان پایا جاتا ہے پارٹی کے اندر بھی، چونکہ ٹاپ لیول پہ اعتماد نہیں ہے، اختلافات ٹاپ لیول پر موجود ہیں، تو نچلے لیول پر جو اختلافات اگر پائے جاتے ہیں تو یہ فطری سی ایک بات ہے۔ اچھا، دوسرا رائے صاحب، انتخابی اصلاحات۔ آج سنا ہے کہ شہری رحمان صاحبہ بھی ملی ہیں شہباز شریف صاحب سے، راہداریوں میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کچھ لینے دینے کی باتیں ہوئی ہیں۔ سر کیا خبر ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے؟ دیکھیں عاصف صاحب، ایک تو وہ جو فون رکھوانے والی بات آپ نے کی، وہ اس وجہ سے ہوا ہے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو کہا گیا ہے کہ یا تو آپ فون لے کے نہیں آئیں گے اجلاسوں میں، اور اگر آپ لے کے آئیں گے تو آپ کو فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف کیمپ کے لوگوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ جو خبریں نواز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف لیک ہوئی ہیں وہ شہباز شریف کے کیمپ کے لوگوں نے کی ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اسی طرح مریم نواز کا جو کیمپ ہے وہ خود شہباز شریف کے خلاف خبریں لیک کرتا رہا، اس کے اوپر ایک تنازع تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یا تو آپ فون نہیں لے کے آئیں گے، اور اگر آپ فون لے کے آئیں گے تو پھر اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اب آ جائیں انتخابی اصلاحات کے معاملے پر۔ انتخابی اصلاحات کے معاملے پر ہاشمی صاحب ایک ڈھیلی ڈھالی سی رضامندی تو ظاہر کی ہے اپوزیشن نے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کی قیادت میں ایک کمیٹی بنانے کی بات بھی ہوئی ہے، اس کے کچھ ممبرز کا تقرر بھی ہوا ہے،
لیکن اصل میں جو شاہد خاقان عباسی ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات کے معاملے پر بالکل بھی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور ساتھ ہی ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے یہ کی کہ آئین میں یہ لکھنا چاہیے انتخابی اصلاحات کرتے ہوئے کہ اگر کوئی ووٹ چوری کرے گا، الیکشن چوری کرے گا، تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، یعنی غداری کا مقدمہ بننا چاہیے۔ اب اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ریسنٹلی ٹی وی پروگرامز میں آ کر یہ کہہ چکے ہیں کہ جو الیکشن میں نے جیتا، میری جماعت نے جیتا، وہ بھی الیکشن چوری کیا گیا تھا۔ تو پہلے تو اگر یہ آرٹیکل 6 لگانا ہے تو میاں نواز شریف، شہباز شریف پر بھی لگا لیا جائے، اور ساتھ جو مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما ہیں ان کے اوپر بھی لگایا جائے، کیونکہ یہ تو 3 مرتبہ الیکشن جیتے نا، 3 مرتبہ یہ حکومت میں رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی 3 مرتبہ حکومت میں رہی ہے، ان کے اوپر بھی لگنا چاہیے۔ دوسرا، یہ جو آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو، کہ کیونکہ ان کا جو ایک نام نہاد نیریٹو ہے جس کے اوپر پارٹی بھی اب تقسیم کا شکار ہے، جو نہیں مانتی اس نیریٹو کو پورے طریقے سے، اور عوام کے اندر بھی ان کا یہ پورا نیریٹو جو ہے پورے طریقے سے پٹ چکا ہے، اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں تو یہ فوجی قیادت کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ غداری کے مقدمات بننے چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح سے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف ایک آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اب یہ جو انتخابی اصلاحات کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو شاہد خاقان عباسی اور یہ جو ہاکس ہیں مریم نواز کے کیمپ کے، ان کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک تو اسحاق ڈار کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر جو آرڈیننس آیا ہے، اور اب یہ انتخابی اصلاحات کے ذریعے یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ 40 دن کے اندر حلف اٹھائے کوئی بھی رکن اسمبلی، 60 دن کے اندر جب وہ منتخب ہو جائے، تو اس کو یہ روکنا چاہتے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کو روکنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کو جو ووٹ کا حق ملنا چاہیے اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ ایک فیس سیونگ کے لیے ایک ڈھیلی ڈھالی سی کمیٹی میں شامل تو ہوئے ہیں تاکہ یہ کہہ سکیں بعد میں کہ ہم نے انتخابی اصلاحات کے لیے ہم نے حصہ تو لیا تھا، اپنا حصہ تو ڈالا تھا، لیکن کوئی حکومت اس قسم کی اصلاحات کر رہی تھی کہ جو ہمیں قابل قبول نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آخر میں یہ کسی صورت ان انتخابی اصلاحات کے اوپر نہیں مانیں گے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان اور حکومت نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اٹل فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک جو جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمنٹ کا، اس کے اندر یہ انتخابی اصلاحات کا جو پورا پیکج ہے اس کے اوپر قانون سازی کروا لی جائے گی اور یہ منظور کروا لیا جائے گا۔ رائے صاحب، کوئی ایک ایسا کام ہے اس اپوزیشن کا، یہ ضرور بتائیں ہمارے سننے والوں کو اور مجھے بھی، جس پہ میں اور آپ فخر کر سکیں، کیونکہ یہ تو صرف اپنے خاندان کو بچانے کے لیے سب لوگ میدان عمل میں ہیں، اور ان کے لیفٹ رائٹ بہت سارے بیر بلوں کی ایک فوج ہے جو درباری بن کے ان کے آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک کام گنوا دیں سر ہمیں۔ دیکھیں، اس وقت تو ان کا جو پورا فوکس ہے، پہلے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ حکومت ہم گرائیں، اب تو ان کا فوکس یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ حکومت نہیں گر سکتی۔ رائے صاحب سوری آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں۔ یہاں پر میڈیا میں خبریں آج جو ہے نا وہ پھیلائی گئی ہیں، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی کمنٹ کریں، کیونکہ فوکس کیا ہے۔ اچھا، کہا یہ گیا ہے، جو ذرائع کر کے خبروں کو پھیلایا گیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک تو حکومت مخالف محاذ گرم کرنے کے لیے حکمت عملی پر کام شروع کر دیا گیا، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے قوم پرست جماعتوں اور سول سوسائٹیوں سے رابطے کیے جائیں گے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ قوم پرست جماعتوں اور سول سوسائٹی کو بھی متحرک کیا جائے گا، اور اس کے لیے ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ نے کس سے جا کر ملنا ہے۔ اچھا، نون لیگ سے راج صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق صاحب اور مفتاح اسماعیل سمیت دیگر رہنما قوم پرست جماعتوں سے رابطے کریں گے۔ بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں سے شہباز شریف، خواجہ سعد، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اجزئی رابطہ کریں گے، اور کامیاب رابطوں کے بعد حکومت کے خلاف گرینڈ روڈ کارواں نکالا جائے گا۔ اچھا، یہ خبریں لگوائی جا رہی ہیں ذرائع کر کے مختلف جو صحافی ہیں ان کے ذریعے۔ کتنی جان ہے سر؟ یہ صرف زندہ رہنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ رابطے شابطے اور قوم پرستوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تحریک کو اور اس سیاست کو، اور خصوصاً لندن میں بیٹھے نواز شریف کو زندہ رکھنے کے لیے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ اتنا پھیکا قسم کا لطیفہ ہے کہ اس کے اوپر ہنسا بھی نہیں جا سکتا۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ قوم پرست جماعتوں کے ساتھ رابطے کر کے
ان کے ذریعے کوئی روڈ کارواں یہ چلائیں گے. تو قوم پرست جماعتوں کو تو سب کو تو انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آن بورڈ لے لیا تھا. وہ تو پہلے پی ڈی ایم کے اندر موجود تھیں. انہوں نے جو زہر اگلوانا تھا ان قوم پرست جماعتوں سے وہ تو اگلوایا. محمود خان اچکزئی سے کیا انہوں نے کوئٹہ جلسے میں ریاست مخالف تقریریں نہیں کروائیں؟ یہ نہیں کہلوایا کہ ہم جو سرحد کے اوپر پاک فوج نے باڑ لگائے ہیں ہم ان کو اٹھا کے پھینک دیں گے اور ان کو اکھاڑ دیں گے؟ خیبر پختونخوا کے حساس علاقوں میں کیا انہوں نے ریاست مخالف تقریریں نہیں کروائیں؟ تو یہ سارے جو اب کہہ رہے ہیں دوبارہ رابطے کریں گے، یہ سارے عناصر تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے پوری کوشش کر چکے ہیں ایک مرتبہ حکومت کو گرانے کی. اور جب وہ حکومت کو گرانے کی کوشش بری طرح پٹ گئی تو اب یہ خود بھی انتشار کا شکار ہیں. پیپلز پارٹی کا رخ اس جانب ہے، اے این پی الگ سے نکل چکی ہے، جو بی این پی بینگل ہے وہ بالکل غیر فعال ہو چکی ہے. تو اب اور کون سی قوم پرست جماعتیں رہ گئی ہیں؟ کوئی بھارت سے لے کے آنی ہیں قوم پرست جماعتیں یا کسی اور جگہ سے لے کے آنی ہیں کہ جن کے ذریعے اب تحریک چلائی جائے گی؟ اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ہو گیا وہ اسلام آباد کی جانب مارچ. ہم نے آپ کو یاد ہے نا کسی پلیٹ فارم پر کہا تھا جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ہم اناؤنس کر دیں گے اور سپٹمبر کے سیکنڈ ویک میں اسلام آباد میں مارچ ہو جائے گا. تو سپٹمبر میں تو آج 22 سپٹمبر ہو گیا ہے، تو وہ کدھر گیا مارچ؟ ابھی تک تجاویز ہی مانگی جا رہی ہیں، ابھی تک کوارڈینیشن ہی کی جا رہی ہے. حکومت کا جو ٹینیور ہے وہ پورا ہونے میں 1.5 سال رہ گیا ہے. تو اب یہ اور کون سی حکومت کے خلاف احتجاج پلان کر رہے ہیں؟ میرا جو آئیڈیا ہے اور میرا جو گیس ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پوری طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ 2023 میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. تو شاید یہ 2023 کے بعد جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں احتجاج وغیرہ کی، رابطوں کی، کیونکہ یہ جو 1.5 سال 1.25 سال رہ گیا ہے اس کے اندر اب انہوں نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ سر جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، صرف یہ نعرے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا. ویورز یہ ہمارا آج کا 2 ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.